अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर नावल राज़ हयात के साथ, जिसके राइटर हैं महक खानम, और ये इसकी चौथी एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। बाब दोम, बॉन फायर। मौसम में सर्दी बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं पहले हल्की थी, लेकिन अब उनमें काट आने लगी थी। पहाड़ों की फ़िज़ा में वो मखसूस खामोशी थी जो कभी सुकून देती है और कभी अजीब से बेचैनी। खान हवेली में सुबह वैसी ही थी जैसे रोज़ होती है। नाश्ता ख़त्म होने के बाद मर्द हजरात अपने अपने कामों पर जा चुके थे। जिब्रान ने वापसी का जिक्र छेड़ा तो शामी ने उसे बारान खान की दस्तारबंदी तक रुकने को कहा। क्रिस्टल रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जिब्रान के कहने पर मान गई। अलबत्ता वो उसे साफ बता चुकी थी कि 3 दिन बाद वो यहाँ से चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो। उनका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन क्रिस्टल के लिए यहाँ मज़ीद रुकना मुश्किल होता जा रहा था। जब से वो खान हवेली आई थी, बारान खान की नज़रें उस पर ठहरने लगी थी। ऐसी नज़रें जिनमें तजस्सुस कम और कुछ और ज़्यादा था। क्रिस्टल का दिल कहता था यहाँ ज़्यादा देर रुकना उनके लिए नुकसानदा हो सकता है। जिब्रान इस वक्त किसी काम से बाहर था और क्रिस्टल अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। कॉफ़ी का कप हाथ में था, जिसकी तलखी उसे अजीब सा सुकून दे रही थी। अगर यहाँ कोई और लड़की होती तो शायद सवाद के हुस्न में खो चुकी होती, लेकिन वो क्रिस्टल थी, क्रिस्टल क्वीन। उसका मानना था कि उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। न कोई जज्बा, न कोई कमज़ोरी। मगर क्या वाकई ये ऐसा ही था? शहजाद के इंतकाल को कुछ दिन गुजर चुके थे। वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता सबको मामूल की ज़िंदगी की तरफ धकेल रहा था। मर्दों के जाने के बाद अस्मा खानम लाउंज में बैठकर सब्ज़ी काट रही थी। यह हवेली का पुराना उसूल था कि बाकी घर का काम नौकर करते थे, मगर खाना सिर्फ ख़वातीन बनाती थी। जब से ज़ारा आई थी, अस्मा खानम की जगह वही खाना बनाने लगी थी। न कोई बदमज़गी, न मुकाबला, सब खामोशी से बदल गया था। ज़ूबिया खानम अपने कमरे में थी। परी गुल ने हस्पताल जाना दोबारा शुरू कर दिया था। ज़रमी ने कॉलेज गई हुई थी। हुब्बा खानम और सायरा उस वक्त सायरा के कमरे में थी। और शायद दुनिया की सबसे सच्ची बातें वहीं होती हैं जो दो औरतें बंद कमरे में सरगोशियों में करती हैं। मामा, एक बात मेरी समझ से बाहर है। सायरा ने चाय की प्याली हाथ में थामी हुई थी और बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी थी। ताई अम्मी उस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं? हुब्बा खानम, जो सामने सोफे पर आराम से बैठी कौवे की चुस्कियाँ ले रही थी, लम्हे भर को रुकी और गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। भाभी आखिर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं उस लड़की पर जो वनी में आई है? आप एक काम करें ना, बड़ी ताई माँ को थोड़ा एहसास दिलाएं। वो लड़की यहाँ खून बहा के बदले आई है, उसके साथ वैसे ही सलूक होना चाहिए जैसा वनी की लड़कियों के साथ होता है। सायरा के लहजे में वाज़ेह गुस्सा था। हुब्बा खानम ने कहवे का कप मेज़ पर रखते हुए नफ़रत से सर झटका। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं आज ही भाभी से बात करती हूँ। बहुत हो गया नरमी का ड्रामा। उस लड़की को उसकी औकात याद दिलानी होगी। अस्मा खानम का ज़ारा के साथ नरमी से पेश आना हुब्बा खानम को एक आंख न भाता था, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि अस्मा खानम ज़ूबिया खानम के मुकाबले में कुछ नहीं, और वो यही बात जानकर चुप नहीं थी बल्कि फ़ायदा उठा रही थी। डॉक्टर शिजा, वो पेशेंट कैसी है जिसे मैं लेकर आया था? ज़ारू ने रिसेप्शन के करीब खड़ी अपनी जूनियर डॉक्टर से पूछा। सर, वो अभी भी ट्रॉमा में है। उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। उम्र बमुश्किल 18 या 19 साल होगी। जब भी होश में आती है पैनिक करने लगती है। दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर शिजा के तफसीली जवाब पर ज़ारून के जबड़े सख्ती से भींच गए। उसे ऐसी दरिंदगी से सख्त नफ़रत थी। वो लोग जो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके उन्हें कचरे की तरह सड़क पर फेंक देते हैं, ज़ारून के नज़दीक वो इंसान कहलाने के लायक भी न थे। डॉक्टर शिजा, फ़ौरन आइए। रूम नंबर 7 की पेशेंट फिर से पैनिक कर रही है। नर्स हाँफती हुई उनके पास पहुंची। सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर शिजा की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि ज़ारून ने उसे रोका। मैं भी साथ चलता हूँ। वो दोनों तेज़ी से रूम नंबर 7 की तरफ बढ़े। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अंदर से आती चीखों ने दरवाज़ा खोलने से पहले ही ज़ारून को झिझोड़ दिया। वो लड़की पेशेंट ड्रेस में थी, बाल खुले उलझे हुए जैसे वो खुद भी टूट चुकी हो, आंसुओं से भीगा चेहरा, पूरा असरार दुख से भरा हुआ। 2 नर्सें उसे काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक झटके से कैंची छीनने की कोशिश कर रही थी। मुझे मर जाना है, वापस दे दो मुझे, वही ज़ियानी अंदाज में चीख रही थी, जैसे उसके वजूद का बोझ अब वो खुद भी नहीं उठा सकती थी।
زارون لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی جس کا دکھ صرف وہی جانتی تھی۔ ہر زخم چھپاتا ہے کوئی درد جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جو نرسیں اسے سنبھال نہ سکی تو زارون آگے بڑھا۔ بس ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ زارون کی آواز کمرے میں گونجی اور وہ لڑکی جیسے وہ آواز کسی خواب سے نکال کر لائی ہو، کانپتی ہوئی رک گئی۔ یہ پانی پیو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے نرمی چھپاتے ہوئے پانی کا گلاس بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام کر لبوں سے لگا بیٹھے۔ زارون نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ڈرپ کھینچنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ نرس، ان کی بینڈیج کریں۔ پھر وہ لڑکی کی طرف مڑا اور نرمی کے ساتھ پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ کمرے میں اب صرف زارون، ڈاکٹر شیزا اور وہ لڑکی موجود تھے۔ باقی سب کو وہ پہلے ہی باہر بھیج چکا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زارون کو ساکت نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے نام پوچھا ہے۔ زارون نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمدردی سے وہ شاید کچھ بولے نہ، لیکن سختی اسے جھنجھوڑ سکتی ہے، ورنہ وہ اپنے مریضوں سے کبھی بلند آواز میں بات نہ کرتا۔ پریش ہے، وہ آہستگی سے رک رک کر بولی۔ پورا نام؟ ڈاکٹر شیزا نے بے اختیار اسے طرز بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کھڑوس سا ڈاکٹر اندر سے کتنا نرم ہے، اور یہ لڑکی غلط وقت پر اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ پریش زمان۔ زارون نے سر ہلاتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر شیزا، ان کی فائل میرے آفس میں بھیج دیجیے گا، یہ کیس اب میں ہینڈل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر شیزا نے دوا دی جس میں ہلکی نیند آور شامل تھی، اور چند ہی لمحوں بعد پریش پرسکون ہو کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زارا کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے سادہ سا کالے رنگ کا پٹھانی فراک پہنا ہوا تھا جس پر بھاری پشمینہ شال ڈالی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل بھی سجایا سنوارا نہیں تھا، نہ ہی کسی میک اپ کی جھلک تھی۔ اس کی سیاہ رنگت اور عام سے شکل و صورت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس کے ہاتھ کام میں ماہر تھے۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ باران کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ باران نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن ہی کمرے میں صوفہ رکھوایا جائے گا، اور ویسے ہی ہوا بھی تھا۔ زارا نے نوٹ کیا تھا کہ باران اکثر رات کو دیر سے آتا یا کئی دنوں کے لیے کہیں غائب رہ جاتا۔ اس کے دل میں شک کے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر وہ اس بات سے تھوڑی بہت مطمئن تھی کہ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہا تھا۔ اپنی فکر مند سوچوں میں مگن وہ بکرے کا گوشت صاف کر رہی تھی۔ آج اسے اسما بیگم نے مٹن نہاری بنانے کا کہا تھا، اس لیے وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی۔ اچانک کچن کا دروازہ زور سے کھلا اور زوبیہ خانم، حبہ خانم اور ساحرہ اندر داخل ہوئی۔ زوبیہ خانم کے چہرے پر غصہ واضح تھا اور اس کی نظروں میں سختی تھی۔ وہ زارا کی طرف بڑھی اور اس کے بالوں سمیت اس کی چادر کو زوردار گرفت میں لے لیا۔ زارا نے اچانک کھنچاؤ محسوس کیا اور ایک درد بھری چیخ نکلی۔ زوبیہ خانم نے زارا کے چہرے پر تیز تماچا رسید کیا۔ زارا ابھی سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ زوبیہ خانم نے دوبارہ زارا کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ چپ رہنے پر مجبور تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس گھر کی بہو ہو؟ نہیں، تم تو ایک ونی ہو، 2 ٹکے کی لڑکی جس کے باپ نے اپنا سر کا بوجھ اتار کر ہمارے آگے پھینک دیا۔ تمہارا اوقات ہمارے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نہیں، تم ایک قاتل کی بہن ہو جس کے بھائی نے ہمارا بیٹا بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ تم یہاں خون کے بدلے آئی ہو، یہ بات تمہارے دماغ میں ٹھہراؤ۔ زوبیہ خانم کے تلخ اور کڑوے الفاظ زارا کے دل پر یوں گرے جیسے تیز چھری کا وار۔ زارا کا چہرہ شرم و ذلت کی سیاہی میں ڈوب گیا۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس کی چادر کندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے جھول رہی تھی اور اس کی لمبی چوٹی کمر پر نرم لہروں کی مانند ڈول رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر ساحرہ کا دل ایک تلخ حسد کی آگ میں جھلس اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ باران کو لمبے بالوں سے کتنا پیار تھا، اور زارا کے لمبے بال اسے بہت ناگوار گزرے تھے۔ رشیدہ، او رشیدہ! زوبیہ خانم کی گرجدار آواز سن کر رشیدہ، جو حویلی کی پرانی اور سخت مزاج ملازمہ تھی، تقریباً 45 سے 50 سال کی عمر کی، اور جس کی نگرانی میں حویلی کی تمام ملازمائیں کام کرتی تھیں، بھاری قدموں سے کچن میں داخل ہوئیں۔ سب ملازمین اس کی سختی سے ڈرتے تھے۔ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج سے پورا حویلی کا کام یہ لڑکی کرے گی۔ اگر اس نے ایک بار بھی بدتمیزی کی تو تمہیں پورا اختیار ہے اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ زوبیہ خانم نے سخت لہجے میں کہا اور زارا کو رشیدہ کے حوالے کر دیا۔ رشیدہ نے زارا کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے زور سے کھینچا اور اسے کھڑا کیا۔ زارا درد سے کرہا اٹھی۔ ایک اور بات،
آج سے تم باران کے کمرے میں نہیں سوگی، تم اب اسٹور میں سوگی۔ اسما نے تم کو بہت سر چڑھا لیا ہے۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم ہمارے خاندان کی بہو بننے آئی ہو؟ زوبیہ خانم نے ہر لفظ کو تلخ زبان سے چبھا کر کہا اور کچن سے باہر قدم بڑھائیں۔ تبھی اچانک اسما خانم تیزی سے کچن میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ اتنی غصے میں کیوں ہو؟ اسما خانم نے فکر مند لہجے میں پوچھا اور زارا کی طرف دیکھا جس کے شال کندھوں پر بے جان لٹک رہی تھی اور چہرہ آنسو سے سرخ ہو رہا تھا۔ زارا کو جب سے اس حویلی میں لایا گیا تھا اسما خانم نے کبھی اسے یوں ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اسما خانم کی فکریں اور بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زوبیہ خانم زارا کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں گی اور جو خوف انہیں تھا وہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ اسما خانم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زوبیہ خانم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسما، اب تم کسی معاملے میں نہیں بولے گی۔ یہ لڑکی ہمارا بیٹے کے قتل کے بدلے یہاں آئی ہے۔ یہ مجرم کا بہن ہے۔ ہم کو لگتا تھا تم ہمارا بیٹا اپنا بیٹا سمجھتی ہو مگر تم نے ہم کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی جس کے باپ نے سر اٹھا کے ہماری عزت پہ پانی پھیر دیا، تم نے کیسے ہمت کی اسے باران خان کی بیوی کے طور پر متعارف کروانے کی؟ زوبیہ خانم کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے جوان خون میں لت پت بیٹے کی لاش گردش کر رہی تھی جس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ہر لفظ میں غم، نفرت اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ بھابھی، بے شک یہ لڑکی خون کی قیمت چکا کر آئی ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ باران کے نکاح میں اسی حساب سے ہم نے اس کا تعارف بہو کی حیثیت سے کروایا ہے۔ اسما خانم نے ہمت کر کے جواب دیا۔ زوبیہ خانم کا غصہ اور بڑھ گیا، گویا سارا درد اس بات میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز تیز اور تلخ ہو گئی۔ بیوی؟ بس کرو اس بات کو۔ جب باران خود اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا تو تم نے کیا سوچ کر اسے بہو کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا؟ تم اس لڑکی کو اپنے ملازم کی حیثیت بھی دینے کو تیار نہیں۔ اور اسما، تم ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، باران ہمارا بیٹا ہے اور اس کا خاندانی اور اصل بیوی سائرہ ہوگی۔ تم نے یاد رکھا؟ زوبیہ خانم کی آواز اتنی بلند تھی کہ حرم کے کمرے تک جا پہنچی مگر وہ باہر جا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کرتی۔ اسے ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ دوسری طرف زارا باران کی دوسری شادی کی خبر سن کر جیسے چکرا گئی۔ اس کے دل میں درد اور چبھن بھر گئی۔ اس کے سینے میں ایک کڑوا سا گزر ہوا جیسے کوئی چھری گہری گھونپی ہو۔ بھابھی، ہم تمہاری بات سمجھ گئے ہیں لیکن تم آہستہ بولو، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر وہ ہماری باتیں سن گیا تو پھر ہمارا شامر کی کیا عزت رہے گی؟ اسما خانم کی نرم مگر فکر مند آواز سن کر زوبیہ خانم نے گہرا سانس لیا۔ بات تو سچ تھی، مہمان اگر ان کی تلخ باتیں سن لیتی تو شامر کی عزت پر سوالیہ نشان لگ جاتا۔ شامر کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی، اسے اپنا شہزاد سمجھتی تھی، اس لیے اب انہوں نے اپنی آواز ہلکی کر کے اسما خانم سے کہا، دیکھو اسما، یہ لڑکی ہمارا بیٹے کے خون کے بدلے آئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ ہم جانتے ہیں، اور مہمان کا تو ہم بھول ہی گئے تھے، آئندہ خیال رکھیں گے، لیکن اب تم کسی معاملے میں نہیں بولو گی۔ زوبیہ خانم کی آواز نرم تھی مگر ہر لفظ میں سختی کی گونج تھی جسے سن کر اسما خانم کو مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ زوبیہ خانم کے کچن سے نکلتے ہی اسما خانم بھی وہاں سے چلی گئی لیکن جانے سے پہلے اس نے افسوس بھری ایک نظر حبہ خانم کی طرف دیکھی۔ وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اتنے دنوں تک زوبیہ خانم کو کچھ معلوم نہیں ہوا تو اب یہ بات کیسے سامنے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ حبہ خانم کی چالاکی تھی جو ہمیشہ یوں ہی زوبیہ خانم کے کان بھر دیتی تھی اور زوبیہ خانم اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے ان باتوں میں آ جاتی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی جب حیدر خان کے نکاح میں آئی تھی۔ شادی کے صرف 1 مہینے بعد زوبیہ خانم اس حویلی میں آئی۔ وہ 16 سال کی کمسن لڑکی تھی مگر حسن و جمال میں پورے خاندان میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ یہی خوبصورتی اور وقار ان کے غرور کی وجہ بنی۔ خان کی کچی طبیعت کی وجہ سے وہ دنیا کی تلخیوں سے ناواقف تھی اور یہی کمزوری تھی جس کا فائدہ حبہ خانم نے اٹھایا مگر اسما خانم کی سمجھداری اور صبر نے ہمیشہ ان سازشوں کا منہ بند رکھا۔ زوبیہ خانم دل کی بری نہیں تھی مگر زبان تیز تھی اور ذہن کم عمری کی نرمی میں تھا۔ گھر میں لڑائی کا آغاز ہمیشہ حبہ خانم کی اشتعال سے ہوتا اور خاتمہ اسما خانم کے تحمل اور خاموشی سے۔ اصل میں اسما خانم وہ ستون تھی جنہوں نے اس بکھرتے خاندان کو اپنی برداشت اور صلح پسندی سے سنبھالا ہوا تھا ورنہ حبہ خانم نے ہر جگہ تلخی کے بیج بو دیے تھے۔
देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ों का मौका कभी हाथ से न जाने दिया। अस्मा खानम खुद भी ख्याल रखती थी कि ज़ूबिया खानम को कोई बात बुरी न लगे, क्योंकि जब ज़ूबिया खानम गुस्से में आती थी तो उनकी ज़ुबान तलवार की तरह तेज़ हो जाती और सामने वाले का हाल बुरा होता। ये तेज़ ज़ुबान रुबान खान की बेपनाह मोहब्बत का असर थी, जिसने ज़ूबिया खानम को वो हिम्मत दी कि वो हर हालत में अपने हक़ के लिए खड़ी रहें। अब उनकी सारी तवज्जो ज़ारा पर मरकूज़ थी। वो जानती थी कि ज़ारा उनके गुस्से की ज़द में आएगी और हुब्बा खानम को मज़ीद शह मिलेगी। अस्मा खानम के कदमों की चाल जब किचन से दूर हुई तो किचन में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सिर्फ देगचियों की हल्की सी खड़खड़ाहट और ज़ारा की धीमी सिसकियाँ बाकी थी। खामोशी के उस कटे हुए पर्दे को साइमा खानम की तंज़िया मुस्कुराहट ने छेड़ डाला। उसके लबों पर ऐसी फातिहाना तलखी थी जो किसी शिकस्त खोर्दा दुश्मन को आखिरी चोट देने से पहले आती है। वो अपने गुरूर भरे अंदाज में ज़ारा के करीब आई और एक झटके से उसका चेहरा अपने सख्त हाथों में दबोच लिया। ज़ारा का चेहरा पल भर को खौफ और दर्द के एहसास से सिकुड़ गया। समझ आई तुम्हें अपनी औकात? सायरा की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। तुम्हारी हैसियत बस यहाँ है। उसने अपने कदमों की तरफ इशारा किया। यहाँ मेरे पाँव तले बारान सिर्फ मेरा है। वो तुम जैसी काली मामूली सी वनी को कभी नज़र उठा कर भी नहीं देखेगा। बीवी बने आई हो, आईना देखा है कभी? ये कहते हुए सायरा ने एक झटके से ज़ारा को धक्का दिया। ज़ारा का वजूद पीछे जाकर शेल्फ से टकराया। एक भारी धचका उसकी रीढ़ की हड्डी में लगा और वो दर्द से दोहरी हो गई। कमर में चुभता दर्द, आंखों में बहते आंसू और दिल में जलती जिल्लत, तीनों ने उसे अंदर से लरज़ा दिया। वो फर्श पर बैठकर सिसकने लगी, मगर आवाज़ इतनी मध्यम थी जैसे किसी की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मर रही हो। सायरा खानम गर्दन अकड़ाकर गुरूर के खोल में लिपटी किचन से बाहर निकल गई। रशीदा, जो तब तक कोने में खड़ी तमाशा देख रही थी, अब आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक सफाकी भरी संजीदगी थी। उठ, जल्दी कर, खाना बना। बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है, बाद में और काम भी बताने हैं। उसका लहजा किसी हाकिम का था जो किसी गुलाम को याद दिला रहा हो कि वो महज एक काम करने वाली चीज़ है, इंसान नहीं। ज़ारा ने फर्श से सहारा लेते हुए खुद को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। हर हरकत पर कमर में दर्द की टीस उठती थी, लेकिन आंखों से बहते आंसू को वो दाएं आस्तीन से पोंछकर फ्रिज की जानी बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल दुखी था और रूह टूटने के दहाने पर खड़ी थी। लेकिन उन सब के बावजूद वो चुपचाप काम करने लगी। चूल्हा जलाया, मसाले संभाले और निहारी की तैयारी शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या जैसे हर दर्द को सहा लेना उसका मुकद्दर हो, या ये सब सहने की आदत हो। रात के सन्नाटे में हवेली के ऊंचे सुतून और लंबी राहदारियों पर अंधेरा बिखरा हुआ था। वक्त 12 बजा चुका था। सब अहले खाना और मुलाजिम अपने अपने कमरों में सुकून से सो चुके थे, लेकिन किचन की जर्द रोशनी में अब भी एक कमज़ोर वजूद मुसलसल हरकत में था। ज़ारा। कभी ये वही ज़ारा थी जो सिर्फ खाना बनाया करती थी और बर्तन धोना, सफाई करना ये सब मुलाजमीन की जिम्मेदारी थी, मगर अब वो अकेली थी। एक वसी व अरीज़ किचन, चमकते फर्श, पॉलिश शुदा अलमारियाँ और भारी देगचियाँ उसकी जिम्मेदारी बन चुके थे। वो खुद को जैसे किसी मशीन की सूरत ढाल चुकी थी। जिस्म थका हुआ, मगर हाथों की रफ्तार में अभी भी एक अजीब सी बेकरारी बाकी थी। ज़ारा ने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। रशीदा का सख्त हुक्म था कि काम मुकम्मल होने के बाद ही खाने की इजाज़त होगी। यही सोचकर वो अपने कदमों को ज़बरदस्ती घसीटती रही थी कि शायद रात की किसी कोने में उसे भी 2 नवाले नसीब हो जाएं। उसे अपने बचपन की याद थी। वो हमेशा से भूख के मामले में कमज़ोर थी। थोड़ा सा भी खाली पेट रहना उसके लिए मुश्किल होता था। तकरीबन 12:30 बजे जब आखिरकार वो बर्तन धोकर खुश कर चुकी, कैबिनेट में तरतीब से रख चुकी और फ़र्श भी चमका चुकी, तब उसने खुद को बमुश्किल सीधा किया और फ्रिज की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल खींचना चाहा, फ्रिज ने इनकार कर दिया। ताला लगा हुआ था। उस लम्हे जैसे किसी ने ज़ारा के अंदर की हिम्मत की आखिरी सांस छीन ली हो। उसकी नज़रें खाली होकर फ्रिज पर टिक गई। याद आया, उसने खुद अपने हाथों से दोपहर का बचा खाना फ्रिज में रखा था, रशीदा के सामने। क्या रशीदा जाते जाते फ्रिज लॉक करके गई? ये ख्याल आते ही ज़ारा की आंखों की नमी, अंदर का थकन, सब मिलकर उसके जिस्म पर भारी हो गए। वो बेख्तियार करीबी कुर्सी पर गिर सी गई। कुछ देर यूं ही बैठी रही। पलकें सूजी हुई थी और बदन में हल्का सा लर्जा था। अचानक से वो उठी, जैसे कोई उम्मीद का आखिरी किनारा थामना चाहती हो। वो एक एक करके तमाम कैबिनेट खोलने लगी।
لیکن حیرت اس وقت ٹوٹ کر برس گئی جب معلوم ہوا کہ برتنوں کے کیبنیٹ کے سوا ہر الماری مقفل تھی۔ پھر نظر ایک پرانے ہاٹ پاٹ پر پڑی۔ زارا لپکی اور اسے کھول کر دیکھا تو اندر چند سوکھی ٹوٹی ہوئی ڈبل روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ شاید کسی نے ناشتہ بچا کر رکھ دیا۔ وہ ان ٹکڑوں کو ایک پلیٹ میں رکھ کر پانی کا گلاس لیے کچن کے کونے میں پڑے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر خاموشی کا سایہ، آنکھوں میں شکست کا عکس تھا۔ چہرے پہ تھکن کا رنگ غالب تھا، مگر اندر کہیں ایک ننھی سی چنگاری اب بھی زندہ تھی۔ وہی چنگاری جو باہر کے وار کے بعد اسے سنبھلنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کے گالوں پر ابھی بھی آنسوؤں کی ہلکی نمی موجود تھی، لیکن اس بار اس نے اپنی نم آنکھیں پونچھ ڈالی، کپکپاتے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نرمی اور خودداری سے، جیسے کوئی اندر سے خود کو تھپ تھپا کر کہہ رہا ہو، نہیں زارا، بس بہت ہو چکا، تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن بے وقت نہیں۔ وہ روٹی کو پانی میں بھگو کر نوالا بنا رہی تھی، جیسے اپنی زندگی کو بھیگے نوالوں کی طرح نگلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہر نوالا اس کے اندر خاموشی سے اتر رہا تھا، مگر ایک شور تھا جو دل میں گونج رہا تھا، اپنی ماں کی یاد، اس کا لمس، وہ آغوش جس نے کبھی بھوکا سونے نہ دیا۔ اچانک ہی اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی جو اکثر کہا کرتی تھی، زارا، جس دن دنیا تجھے جھکا دے اس دن اپنے اندر کی عورت کو آواز دینا، وہی تیرے سر کو دوبارہ بلند کرے گی۔ یہی سوچ کر زارا نے گہری سانس لی اور پانی کا آخری گھونٹ پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور ایک آخری نظر فریج پر ڈال کر ہلکے قدموں سے اسٹور روم کی سمت بڑھی۔ اس بار اس کے قدموں میں معمولی سے ٹھہراوٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، لیکن اب یہاں تھی اور ہر دن اس کے حوصلے کو کچھ اور سخت کر رہا تھا۔ اسٹور روم، وہ کمرہ جو حویلی کے مرکزی دروازے کے ساتھ ایک اندھیرے گوشے میں واقع تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک خستہ حال منظر سامنے آیا۔ دھول کی موٹی تہہ، بوسیدہ بکسے، ٹوٹے برتن اور دیوار پر جمی جالیاں۔ یہ سونا ہے، سزا ہے یا امتحان؟ ذرا پیچھے ہٹ گئی اور کچن کی طرف واپس مڑ گئی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے بے بس نگاہیں کرسی پر ڈالی۔ زمین تو برف کی مانند یخ ہو چکی تھی اور اس کے پاس اوڑھنے کو صرف وہی پرانی پشمینہ شال تھی جب اس کے وجود کا واحد تحفظ بن چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر خود کو شال میں لپیٹتی، اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگاتی، کچن کی زرد روشنی تلے ایک خاموش مجسمہ بن کے کرسی کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی تو ایک آنسو آہستہ سے پلکوں کے کونوں سے نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ یہ سب سہنا مجبوری ہے، لیکن ہر بار ٹوٹ جانا نہیں۔ کل شاید کچھ بدلے، اور اگر نہ بھی بدلے تو میں کم از کم اپنی نظر میں گرا ہوا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اس کی ضمیر نے جیسے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی غم تھا، لیکن اس غم میں اب شکست کا رنگ مدھم پڑ چکا تھا۔ وہ بے بس ضرور تھی، پر ہار ماننے والی نہیں، اور وہ پہلی بار یوں سوئی کہ اندر سے کچھ بولتا رہا، بس تھوڑا اور زارا، تھوڑا اور سہ جا، شاید کل کا دن آج سے بہتر ہو۔ اور پھر نیند کی خاموش اندھیری چادر اس کے وجود پر اترنے لگی، ایک ایسی نیند جو تھکن سے بھری، بے بسی سے لت پت اور کسی ماں کی آغوش کے بغیر تھی۔ رات کا وہ پہر تھا جب خاموشی خود میں سانس لینے لگتی ہے۔ آسمان پر ستارے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہے تھے، شاید چاند بھی اس زمین کے کسی کہانی کو سننے کے لیے رک گیا تھا۔ حویلی سے دور ڈیرے کا وسیع صحن، جس میں سناٹے سے زیادہ اعتبار تھا، اس وقت روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درمیان میں جلتا ہوا بون فائر آگ کے شعلے کی طرح تھرکتا ہوا دونوں نوجوانوں کی خاموشی میں بول رہا تھا۔ باران حیدر سیاہ شال میں لپٹا، گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ہمیشہ کی طرح وقار اور تمکنت کا پیکر، نیم دراز حالت میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ وہ آسمان پر چاند کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی کسی خاموش التجا کا جواب وہیں سے ملنے والا ہو۔ شامیر، جو پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، سفید کرتا ٹراؤزر اور قدرے بکھرے بالوں میں اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ موبائل اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا، جیسے کچھ کھو رہا ہو یا کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ باران نے یکایک خاموشی کو توڑا۔ شامیر، آواز دھیمی مگر گہرائی سے لبریز تھی، جیسے الفاظ کسی وزنی سوچ سے کشید ہو کر نکلے ہوں۔ شامیر نے بنا نظریں اٹھائے ایک مختصر سا کہا، ایک بات پوچھوں؟ یہ کہتے ہوئے باران نے چاند سے نظر ہٹا کر شامیر کی طرف رخ کیا۔ تمہیں مجھ سے کب اجازت لینے کی ضرورت پڑی؟ جو پوچھنا ہے پوچھو، شامیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ باران نے لمحہ بھر کو توقف کیا، جیسے اپنے سوال کے اثرات کا اندازہ لگا رہا ہو۔
تم جبران کی بہن کو پسند کرتے ہو؟ یہ سوال ایسے اٹھا جیسے پرسکون پانی میں پتھر پھینکا گیا۔ موبائل کی اسکرین پر شامیر کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے چونک کر باران کی طرف دیکھا جہاں وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں صرف تمہارا بھائی نہیں دوست بھی ہوں۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور تمہاری آنکھوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم اسے دل سے چاہنے لگے ہو، ہے نا؟ باران اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ گہرائی تھی جو صرف بھائیوں کے بیچ کی دوستی میں آتی ہے۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی، جیسے اندر کسی ادھورے جذبے کو مکمل الفاظ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ باران، میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ وہ مجھے صرف اچھی لگتی ہے یا کچھ زیادہ۔ جب جبران نے یہاں سے واپس جانے کی بات کی تو وہ رک گیا، تو ایسا لگا جیسے میرے دل کے اندر کا کچھ بہت قیمتی چھیننے لگا ہو۔ ایک خلا سا محسوس ہوا۔ باران بغور سن رہا تھا، جیسے ہر لفظ کے پیچھے چھپی صداقت کو چہرے پر تلاش کر رہا ہو۔ وہ لڑکی عجیب سی ہے باران، نہ کسی سے بات کرتی ہے نہ مسکراتی ہے، جیسے کوئی طوفان اس کے اندر بسا ہو۔ باران نے آہستہ سے اصوات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ واقعی عام نہیں، اور یہی بات مجھے اس پر شک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک ایسی الجھن میں پھنسو جس کا انجام دکھ ہو۔ شامیر کی آنکھوں میں روشنی سے جھلکی، جیسے وہ باران کی فکر کو سمجھ رہا ہو، مگر دل کسی اور ہی سمت میں بہک رہا تھا۔ لیکن باران، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھوں جو برسوں کی چپ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی میں ایک کہانی چھپی ہے۔ شاید وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتی، لیکن میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس محفوظ ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ وہ جیسی ہے ویسی ہی اچھی لگتی ہے مجھے۔ باران نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، جیسے پہلی بار اس نے اس کی آنکھوں میں اتنی پختگی، اتنا خلوص دیکھا ہو۔ تم شاید خود بھی نہیں جانتے، لیکن تم اسے دل دے چکے ہو شامیر۔ وہ لڑکی تمہارے لیے خاص ہو چکی ہے۔ باران کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ میں کل بابا سے بات کروں گا، جبران سے تمہارا رشتہ طے کرنے کی بات چھیڑوں گا، لیکن بس ایک دعا ہے، میرے خدشے جو میرے دل میں چھپے ہیں وہ سچ نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر باران نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے الفاظ شامیر کے دل میں اتر چکے تھے۔ شامیر نے آہستگی سے باران کی طرف جھکتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، ایک ایسا گلے لگانا جس میں شکر گزاری، امید اور خاص خواب کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ صحن میں جلتی آگ کی لپٹیں تھرک رہی تھی۔ آسمان پر چاند نے شاید یہ سب کچھ سن لیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ بادلوں کی چادر میں چھپ رہا تھا، جیسے ان دونوں کی اگلی کہانی سننے کے لیے صبح کا انتظار کر رہا ہو۔ تو میری سانس ہے، اور سانس بھی آخری۔ تو میرا عشق ہے، اور عشق بھی آخری۔ ماری، تم اب کچھ نہ کہنا، وہ بات میں خود کر لوں گا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ باران نے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اصوات میں سر ہلایا۔ اس کے انداز میں وہی بھروسہ تھا جس پر شامیر ہمیشہ ناز کرتا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر باران نے آنکھیں موند کر کندھے سے ٹیک لگاتے شامیر کو چھیڑتے ہوئے کہا، ابھی ذرا دور ہو جا۔ مان لیا میں خوبصورت ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اپنی محبوبہ سمجھنے لگے۔ واللہ مجھے نہیں چاہیے داڑھی مونچھوں والی محبوبہ۔ ایسی محبوبہ صرف جنگل میں اچھی لگتی ہے۔ شامیر نے دانت نکالتے کہا، بس جلتے رہو میرے حسن سے۔ یہ داڑھی مونچھ مرد کی شان ہوتی ہے، اور تیرا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے بنجر زمین پر کہیں کہیں ہلکی گھاس اگائی ہو۔ باران نے اپنی بھوری گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، جیسے اپنی بات میں وزن بھر رہا ہو۔ شامیر نے ناک چڑھاتے جواب دیا، اور تیری مونچھیں؟ پورا جنگل اگایا ہے منہ پر۔ خیر، میری لائٹ بیئرڈ مجھ پہ خوب جچتی ہے، صاف ستھری، تمیزدار، اسٹائلش۔ تمیز تو تجھ سے ایسے جھلک رہی ہے جیسے گدھے پہ مخمل کا کمبل ڈال دیا ہو۔ باران، میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جانا۔ شامیر کے صبر کا بندھن آخری کنارے پر تھا۔ دانت پیستے بولا، آیا بڑا، میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جانا۔ مفت مال سمجھ رکھا ہے کیا تو نے مجھے؟ باران نے مزے سے اس کی نقل اتاری۔ شامیر کا دل چاہا ایک گھوسا رسید کرے، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ پہلے اپنی ٹرین صحیح پٹری پر آ جائے، پھر اس سے نپٹوں گا، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ہنسا۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا زارون کہاں غائب ہے؟ اس نے باران کے چہرے سے شال کھینچی جو اس نے لیٹتے ہوئے اوڑھ لی تھی۔ باران نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر جیسے بے نیازی سے بولا، کہہ رہا تھا ہاسپٹل جانا ہے، گیا ہوگا وہیں۔ میں اسے فون کرتا ہوں، جہاں بھی ہے یہیں آ جائے، رات یہیں رک جائیں گے، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ شامیر نے زارون کو کال کی،
مگر فون جا جا کر بند ہو گیا۔ شامیر نے دوبارہ کال لگائی مگر دوسری بار بھی یہی ہوا۔ کوئی عقل مند انسان ہوتا تو سمجھ جاتا کہ سامنے والا نیند میں ہے، لیکن شامیر بھی اپنے نام کے مطابق ایک ہی ڈھیڑ تھا۔ وہ لگاتار فون کرتا رہا۔ چھٹی بار کال پر تیسری بار بیل بجی اور فون اٹھا لیا گیا۔ زارون ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ اس کے ایک سینئر ڈاکٹر رشتہ دار کی وفات ہوئی تھی، اس لیے وہ آج نہیں آئے تھے اور اسے ڈبل شفٹ دینی پڑی تھی۔ رات کے 1 بجے ہسپتال سے آتے ہوئے جوتے اتارے، کپڑے بدلے اور سونے لیٹ گیا۔ نیند نے چند ہی لمحوں میں زارون کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ فون بجنا شروع ہو گیا۔ نیند میں ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ کان پر رکھا۔ اسے یقین تھا کہ ہسپتال سے فون نہیں ہوگا، کیونکہ جن سینئر ڈاکٹروں نے چھٹی لی تھی وہ خود آ گئے تھے اور زارون کو بریک دے چکے تھے۔ اسے صرف 5 گھنٹے کا وقفہ ملا تھا۔ اس کے دماغ کو اس بار بار کی کالز نے ہلا دیا۔ 5ویں بار کال پر بھی جب فون چپ نہ ہوا تو زارون کا ضبط جواب دے گیا۔ چھٹی بار کال پر تیسری بیل بجتے ہی زارون نے فون اٹھایا اور دہاڑا، کون ہے؟ کس کی جان کو سکون نہیں ہے؟ جب ایک انسان فون نہیں اٹھا رہا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آدھا مردہ ہو چکا ہے۔ فون سے نکلتی ہوئی اس دہاڑ کی آواز پر شامیر اور باران دونوں ہنس پڑے۔ شامیر نے فون کو اسپیکر پر رکھ دیا تاکہ باران بھی بات سن سکے۔ زارون، بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو؟ کیا مجھے اب تمہیں سکھانا پڑے گا کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ باران کی سنجیدہ آواز نے زارون کے 14 طبق روشن کر دیے۔ شامیر موبائل کو باران کے مضبوط سینے پر رکھ چکا تھا۔ لالا، سب خیریت ہے؟ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ معاف کرنا، مجھے لگا کوئی دوست مجھے تنگ کر رہا ہے۔ نمبر دیکھا نہیں، لیکن یہ تو شاہ لالا کا نمبر ہے۔ زارون نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے حیرت سے کہا، مگر جب سامنے باران کے بجائے شامیر کا نمبر دیکھا تو فون فوراً واپس کان سے لگایا۔ ہاں، میں ہی فون کر رہا تھا، لیکن تم فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے، شامیر نے سنجیدگی سے کہا اور باران کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ لالا، آپ دونوں کہاں ہیں؟ ٹھیک تو ہو نا؟ زارون کی تھکی ہوئی آواز میں فکر جھلک رہی تھی، جسے سن کر شامیر اور باران دونوں کو اس پر بے حد پیار آیا۔ شہزاد کی موت کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے لیے بہت حساس ہو چکا تھا۔ ہاں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ڈیرے پر ہیں، سوچا تمہیں بھی یہاں بلا لیں، شامیر نے کہا۔ نہیں لالا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، 6 بجے پھر سے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا ہوں، آپ نے اٹھا دیا۔ زارون کی آواز میں تھکاوٹ واضح تھی۔ یار، مجھے نہیں پتا تھا۔ میرے بچے، چل آرام کر، اللہ حافظ۔ شامیر نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون بند کیا اور پاس رکھے ٹیبل پر رکھا۔ زارون نے کال بند کرنے کے بعد دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد صرف 4 گھنٹے کی نیند اس پر بھاری تھی۔ ارمان اور موسیٰ کو فون کرتا، وہ لوگ آ جائیں۔ شامیر نے فون اٹھایا تاکہ کال کرے، مگر باران نے شامیر کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ شامیر، کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو کیوں سب کی نیند خراب کر رہا ہے؟ باران نے بھویں چڑھا کر کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، سوچا موسیٰ اور ارمان کو بلا لوں، اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا، شامیر نے معصومیت سے کہا۔ شامیر کی معصومیت پہ باران خود ہنس پڑا۔ شامیر اور معصوم، یہ جوڑ ممکن نہیں تھا۔ نہیں، مطلب تمہیں نیند نہیں آ رہی تو دوسروں کو تو سونے دو، اور ارمان کا کل پیپر ہے، اسے تنگ نہ کرو، اور موسیٰ، وہ اسلام آباد چلا گیا ہے، باران نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے شامیر کو روکا۔ یہ موسیٰ کیا ہر وقت اسلام آباد ہی رہتا ہے؟ جب بھی پوچھو یہی پتہ چلتا ہے کہ شہر سے باہر ہے یا ملک سے باہر، شامیر نے تجسس سے پوچھا۔ شاہ، وہ سیاست دان بن چکا ہے، اپنا بزنس بھی سنبھالتا ہے، اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے۔ اب چپ کر کے سو جا اور مجھے بھی سونے دے، باران کہتا ہوا کروٹ بدل گیا۔ یار، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ شامیر نے زور سے باران کے کندھے کو ہلایا۔ اپنی محبوبہ کو یاد کر، باران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، شامیر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں نے سنا ہے لوگ محبت میں باولے ہو جاتے ہیں، آج تمہیں دیکھ بھی لیا۔ باران کی بڑبڑاہٹ شامیر کے کانوں سے مخفی نہ رہی۔ شامیر کا دلکش قہقہا فضا میں گونج اٹھا۔ جبران اس وقت حرم کے کمرے میں موجود تھا، بڑی سی بالکنی میں رکھے نرم و ملائم صوفے پر بیٹھا ہوا گود میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ تیزی سے چلاتا جا رہا تھا، جبکہ حرم صوفے کے پائتینی کے پاس کھڑی چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب لیے جبران کو ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی ویڈیو دوبارہ ریوائنڈ کرو۔ اس کی آواز میں جتنی جلدی تھی اتنی بے چینی بھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں جو عام حالات میں شدید اور پر اثر ہوتی تھی، آج خون کی لالی سے سرخ اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں خاص قسم کی مضبوطی تھی، ایسی جو نہ صرف حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی
बल्कि उन्हें चीर कर निकलती थी। मगर आज वो मजबूती भी टूटने के करीब थी, एक ऐसी अंदरूनी लहर के आगे जो शायद बहुत पहले ही उसके दिल और दिमाग में गहराई तक उतर चुकी थी। वीडियो में दिखाया जाने वाला वो मंजर जहाँ एक लड़की बेदर्दी से टॉर्चर की जा रही थी, हरम के अंदर छुपे हुए ज़ख्मों को छेड़ रहा था। वो लड़की जिसके आंसू और दुख को देखकर अक्सर हरम अपने आप को देखती थी, पुरअज़म मगर शिकस्त खोर्दा, जीती हुई मगर टूटती हुई। खून की सुर्खी आंखों में उस दर्द की अलामत थी जो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। आंखें झपकने के बावजूद दर्द पानी की तरह बहने लगा। वो स्क्रीन से नज़रें हटाकर सामने झरने के नर्म पानी की तरफ देखने लगी थी, जैसे पानी के बहाव में अपनी बेबसी को ढूंढ रही हो। सांस लेने की कोशिश की, मगर हर सांस उसके सीने में गहरा दर्द लेकर आ रहा था। गहराई में छिपी वो कैफियत जो उसके साथ रोज़ाना की तरह चलती थी, मगर कभी किसी को दिखाई नहीं देती थी। माथा पसीने से तर था और हर सांस उसके सीने में चुभने वाले दर्द का एहसास लेकर आ रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर एक पल पैनिक अटैक की हिद्दत महसूस होती थी, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए थी। जिब्रान ने गर्दन मोड़कर हरम की जानिब देखा, जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, ये सब! हरम, तुम्हारी दवाई कहाँ है? जिब्रान की आवाज़ में इस्तराब और सख्ती थी। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और हरम की जानिब दौड़ा, जो गर्दन दोनों हाथों में दबाकर गहरी और बेतरतीब सांसें ले रही थी। वो उसके करीब पहुंचकर उसे सहारा देता हुआ सोफ़े पर बिठाने लगा। दवा कहाँ है? मेरी बात सुनो, तुम्हारी दवाई कहाँ है? जिब्रान दहाड़ते हुए कह रहा था। हरम की नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। उसका चेहरा पसीना और खौफ की वजह से थका हुआ लग रहा था। वो पैनिक अटैक के शदीद हमले में थी। जिब्रान ने कमरे के हर दरवाजे को खोलकर दवाइयाँ तलाश की, लेकिन कहीं दवाई न मिली, ना ही वो इन्हेलर। हरम की हालत देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसे याद था कि उसके साथ पहले भी पैनिक अटैक हुए थे, मगर आज की शिद्दत ने जिब्रान के दिल में खौफ भर दिया था। सुवात की बारिशों का सिलसिला ज़ोर पकड़ चुका था। तेज़ तूफ़ानी बारिश आसमान से पथरीली ज़मीन पर एक धुआंधार लहरों के मानिंद बरस रही थी। पहाड़ी रास्ते पानी के बहाव की गिरफ्त में थे और हदें निगाह तक देखो तो महसूस होता था कि बूंदें हवा की मुखालिफ सिमत में अपनी शिद्दत के साथ बरसती जा रही थी। हवा इतनी सर्द और तेज़ थी कि गोया हड्डियाँ चीर कर गुजरती जा रही हो। बिजली की गरज और चमक के दरमियान अंधेरी शाम के मंजर में एक ब्लैक BMW तेज़ रफ्तार से खान हवेली की जानिब दाखिल हुई। गाड़ी के दरवाजे खुले और दो लंबे चौड़े वजूद बारिश के पानी से भीगते भागते हुए हवेली के दाखिली दरवाजे को उबूर कर गए। शुक्र है वक्त पर पहुंच गए, अब तक तो पूरा रास्ता बंद हो चुका होगा। बारान ने अपने भीगे हुए शॉल को ज़ोर से निचोड़कर दरवाजे के पास रखी टोकरी में डाल दिया। बारान और शामिर को डेरे पर चंद ही लम्हे हुए थे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो अब तेज़ी से शदीद बारिश में बदल रही थी। शामिर ने तो कहा था कि आज रात यहीं मेहमान खाने में रुक जाते हैं, मगर बारान ने सख्ती से मना कर दिया था। वो जानता था कि अगर अभी वो लोग अपना डेरा छोड़कर ना निकले तो सुबह तक यहाँ से हवेली जाने वाला रास्ता पानी में डूब जाएगा। उनका डेरा हवेली से थोड़ा दूर एक वीराने और कच्चे रास्ते पर था, जहाँ कोई पक्की सड़क नहीं थी। मिट्टी नरम और बारिश के बाद दलदल बन जाती थी, जिसकी वजह से रास्ता अक्सर बंद रहता था। दोनों ने मामूली सा आधे घंटे का फासला मुश्किल हालात में 1.5 घंटे में तय किया था। वो दोनों जब भी साथ निकलते गार्ड्स को साथ नहीं ले जाते थे। मैं तो कह रहा था कि वहीं रुक जाते हैं, तुम्हें ही डर लग रहा था, शामिर ने हंसते हुए बारान का मजाक उड़ाया। डर तो नहीं, लेकिन कुदरत के निज़ाम के आगे हर इंसान बेबस है, और मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, बारान ने संजीदगी से कहा। बस बस, दोनों भाई मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, शामिर तब कर बड़बड़ाया और अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया, जो मेहमान खाने से गुजरता था। बारान भी सर हिलाता अपनी राह लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, लेकिन अचानक उसके कदम किचन के करीब रुक गए। उसने आंखें सुकेड़ते हुए बंद किचन के दरवाजे की जानिब देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशी में बात कर रहा हो। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर दाखिल हुआ। किचन में गहरा अंधेरा था, लेकिन अब सरगोशियों की आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह होने लगी थी। मोरे, मुझे डर लग रहा है मोरे, मुझे आपके पास आना है। ज़ारा किचन में रखे छोटे डाइनिंग टेबल के नीचे अपने आप में सिमटी बैठी थी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, चेहरा उनमें छिपाए। वो लरसती हुई आवाज़ में रोते हुए बड़बड़ा रही थी। बारिश की घन गरज, बिजली की चमक और कड़ाकेदार आवाज़ उसके दिल को झिझोड़ रही थी। उसे बचपन से ऐसी आवाज़ों से डर लगता था। जब कभी ऐसा मौसम होता तो वो अपनी मोरे के बिस्तर में जा घुसती। मोरे की बाहें उसकी ढाल होती थी, या फिर जरीना खातून ही उसके कमरे में आकर उसके करीब सो जाती थी।
لیکن آج نہ ماں تھی نہ ماں کی باہیں، بس گھپ اندھیرا، اور ہر آسمانی کڑاکے پر زارا کی روح تھر تھر کانپتی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی، چہرے پر آنسو اور خوف کی آمیزش نے اس کا وجود بے جان سا کر دیا تھا۔ جب بجلی کڑکتی وہ مزید اپنے اندر چھپنے کی کوشش کرتی، پھر اسے دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سہم کر رہ گئی، سنبھلنے کی بجائے اور زیادہ سکڑ گئی، دونوں بازوؤں سے خود کو جکڑ لیا۔ اللہ جی مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، شاید بھوت آ گیا۔ وہ سفیر کی بات یاد کر کے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اکثر بچپن میں زارا کو ڈرایا کرتا تھا کہ طوفانی راتوں میں جن بھوت گھر میں گھس آتے ہیں۔ یہ وہی باتیں تھیں جنہوں نے زارا کے اندر کے خوف کو کبھی مرنے نہ دیا۔ باران، جو اب تک کچن کی دہلیز پر کھڑا ہر ہلکی سی آہٹ کو محسوس کر رہا تھا، یکدم آگے بڑھا۔ دروازے کے پیچھے جیسے کوئی دبے پاؤں سرسراتا تھا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ محتاط قدموں سے ٹیبل کے پاس آیا اور جھک کر دیکھا۔ وہاں ایک کانپتی ہوئی پوٹلی سی سمٹی پڑی تھی، جیسے کوئی ننھا سا پرندہ طوفان میں پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ باران نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی اور ٹیبل پر رکھا۔ کچن کی فضا میں ایک مدھم روشنی ابھری۔ روشنی نے زارا کے چہرے کے گرد سائے بنائے اور وہ منظر کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ کون ہے؟ باہر آؤ، باران نے سخت مگر محتاط لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر زارا کی سرگوشی مزید بے بس ہو گئی۔ اللہ جی مجھے اس بھوت سے بچا لے، میں نمازیں پڑھتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، بانو آپا کی طرح چوری بھی نہیں کرتی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی باران کے چہرے پر عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ ہنسی نہیں، ترس نہیں، بس ایک ایسی خاموشی جس میں بے آواز حیرانی، نرمی اور ایک عجیب سا بن کہا جذبہ شامل تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کون چھپی بیٹھی ہے، وہ محترمہ جو دن میں خاموش ہو جاتی ہے اور رات کو طوفان سے کانپتی رہتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں باہر آؤ لڑکی۔ باران کی آواز میں سختی تھی، مگر اس کے لہجے میں عجیب سا تجسس بھی شامل ہو گیا تھا۔ زارا کے رونے کی روانی اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ ٹیبل کے نیچے سمٹی بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود خوف کے مارے کپ کپا رہا تھا۔ بھوت جی مجھے مت لے کر جائیے گا، میں تو سوکھی سی ہوں، مجھے کھا کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ بانو آپا کو لے جائیے، وہ بہت موٹی ہیں۔ زارا کا کانپتا لہجہ بے ربط الفاظ میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے چہرہ چھپائے بچوں کی طرح رو رہی تھی، مگر دل میں ایک چنگاری اب بھی زندہ تھی۔ باران نے آنکھیں سکیڑ کر جھانکا اور سامنے سمٹی سی وہ پوٹلی دیکھی، جو اب اس کے لیے صرف ایک چھپی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک عجیب معصومیت کا استعارہ بن چکی تھی۔ نہیں، مجھے تو تم ہی چاہیے ہو، وہ جانے کیوں شرارت سے بولا۔ شاید اس کے بے ساختہ سچائیوں نے باران کے اندر کے ٹھہرے پانی میں کچھ لہر پیدا کی تھی۔ زارا کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا، آنکھیں اور زیادہ بھیگ گئیں، مگر لب اب بھی تھر تھرا رہے تھے۔ نہیں، آپ مجھے مت لے کے جائیں، اس حویلی میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان میں سے کسی کو لے جائیں، بس سائیں کو مت لے کے جانا۔ باران کی مسکراہٹ ایک لمحے کو رک گئی۔ لفظ سائیں نے جیسے دل کی کوئی گہری پرت چھیڑ دی ہو۔ کون سائیں؟ اس کا لہجہ اب صرف سنجیدہ نہیں، تجسس زدہ بھی تھا۔ میرے سائیں؟ زارا کی آواز میں یکدم سکون اتر آیا تھا، جیسے ساری دہشت اس نام کے سائے میں مدھم پڑ گئی ہو۔ نام کیا ہے تمہارے سائیں کا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ باران، باران ہے ان کا نام، آپ ان کے علاوہ کسی کو بھی لے جائیے، بس مجھے اور انہیں چھوڑ دیجیے گا۔ باران نے ٹارچ تھوڑی اور جھکائی اور تب اس کا دل جیسے لمحہ بھر کو تھم سا گیا۔ سامنے کانپتی چھپی وہی لڑکی بیٹھی تھی، جو شاید نادان ہے لیکن جذبات کی سچائی سے لبریز۔ زارا نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا اور باران کی آنکھوں میں جھانکتے ہی اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، باران جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ چپ، بالکل آواز نہ آئے، سمجھ آئی؟ باران کے لہجے میں سختی تو تھی، مگر آنکھوں میں ایک نرمی بھی در آئی۔ زارا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے سر عذبات میں ہلایا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، مگر دل کی دھڑکن تھوڑی سنبھل چکی تھی۔ باران نے ہاتھ ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ زارا آہستہ سے باہر نکلی۔ اس کے چال میں جھجک تھی، مگر وہ کسی بچے کی طرح بھاگی نہیں، ڈری ہوئی تھی مگر بھاگنے والی نہیں۔ وہ سامنے کھڑی تھی، جیسے دل ہی دل میں خود کو سنبھال چکی ہو۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں جن اور انسان کی آواز میں بھی فرق نہیں پتا؟ باران سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں نے پہلے کبھی کسی بھوت سے بات نہیں کی، اس لیے نہیں پہچان پائی کہ آواز جن کی تھی یا انسان کی۔ زارا نے سر جھکائے معصومیت اور پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ باران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز نادم سا ضرور تھا لیکن جھوٹ سے پاک۔ اور پہلی بات کا جواب؟ باران نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسٹور روم گندا ہو رہا تھا، اس لیے میں کچن میں آ گئی۔ سونا تو مجھے ہی تھا کہیں تو،
لیکن بجلی کی آواز سے ڈر لگا اور سو بھی نہ سکی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے، لیکن اس بار اس نے جلدی سے آنکھیں پوچھ لی، جیسے وہ جانتی ہو کہ سامنے والے کو آنسو نہیں پسند۔ یہ رونا بند کرو، مجھے سخت زہر لگتی ہیں وہ عورتیں جو ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ باران کا لہجہ کڑا تھا۔ میں عورت نہیں ہوں، لڑکی ہوں، وہ معصومیت سے بولی، جیسے یہ بات اسے بہت اہم لگی ہو۔ ہاں، تم واقعی لڑکی ہو، وہ بھی سوکھی سی لڑکی۔ باران نے تنزن نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اپنی ہی بات پر ہنسنے کو مجبور ہو گیا ہو۔ زارا کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ کچھ دیر پہلے کی اپنی بونگیاں اسے خود ہی یاد آ گئی۔ دھیان سے، سر زمین پر نہ گر جائے، باران نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ کس کا سر؟ میرا سر، جو اتنی دیر سے سوال کر رہا ہے اور جواب نہیں ملا۔ باران جھنجھلا گیا۔ زارا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور مزاح کا امتزاج تھا۔ نیلی آنکھوں والی آنٹی نے کہا کہ اب میں آپ کے کمرے میں نہیں سوں گی، مجھے اب سے اسٹور روم میں سونا ہے۔ میں وہاں گئی تھی لیکن وہاں بہت گندگی تھی، اس لیے سوچا کہ کچن میں سو جاتی ہوں۔ باران کو نیلی آنکھوں والی آنٹی کا ذکر سنتے ہی زوبیہ بیگم کا چہرہ یاد آ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمکنے والی نمی دیکھی تو باران نے سختی سے کہا، میں نے کہا نا، روتے ہوئے نہ دیکھوں تمہیں۔ میں نہیں رو رہی، میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ زارا نے فوراً رخ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، پھر بولی۔ باران کو ہنسی آ گئی، مگر اس نے زبردستی خود پر قابو رکھا۔ تمہاری ناک بھی رو رہی ہے، وہ تن سے بولا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر آگے بڑھایا۔ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، میں کیا کروں؟ اپنی آنکھوں اور ناکوں کے آنسو صاف کرو، وہ تعصب سے بولا۔ زارا نے فوراً رومال پکڑا اور آنکھیں ناک اس زور سے پہنچی کہ ناک سرخ ہو گئی۔ بیوقوف لڑکی، ناک اتار دو گی کیا؟ باران نے نرمی سے اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ زارا چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ باران نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی سنجیدگی میں واپس آ گیا۔ اب سیدھی طرح کمرے میں جاؤ، صبح ہوتے ہی مورے سے کہہ دوں گا کہ تمہیں ایک صاف ستھرا اور بہتر کمرہ دے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور زارا بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے چل دی، جیسے طوفان کے بیچ میں کسی نے اس کے اندر ایک ننھا سا دیا روشن کر دیا۔ وہ کمرے میں آتے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی چند لمحوں میں نیند کی نرم وادیوں میں اتر گئی۔ اس کی سانسوں کے ساتھ ہلکے ہلکے خراٹوں کی مدھم آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ باران، جو ابھی ابھی واش روم سے نکل کر آرام دہ لباس میں ملبوس ہوا تھا، ہلکی نمی سے بھری ہوئی زلفوں کو سمیٹتا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یہ آواز اس کے قدم رک گئے۔ گردن موڑ کر اس نے حیرت سے زارا کو دیکھا۔ اب تک کی تمام راتیں یاد آئیں۔ اتنے دنوں سے وہ یہیں تھی، مگر اس نے کبھی زارا کو خراٹے لیتے نہیں سنا تھا، نہ دیکھا۔ تو کیا آج کوئی خاص بات تھی، یا شاید اس نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا؟ کیونکہ زارا ہمیشہ اس کے سونے کے بعد سوتی تھی، چپ چاپ دبے پاؤں، جیسے اس کی نیند بھی باران کے آرام کی محتاج ہو۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بے اختیار سا مسکرایا، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور بیڈ کی جانب بڑھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اب زارا کے لبوں سے ادا ہوا ایک لفظ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، سائیں۔ کیا عجیب تھا اس لفظ میں، کتنی نرمی، کیسا مان، کیسی انسیت چھپی تھی اس ایک لفظ میں، جیسے وہ صرف ایک مخاطب نہیں بلکہ ایک تعلق کی ترجمانی ہو۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے بے ساختہ کھنچ کر ایک ہلکی سی نرم سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، ایک ایسی مسکراہٹ جو بے خبری میں دل پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ کب نیند نے اس کے پلکوں کو بوجھل کیا، کب خوابوں نے اسے آغوش میں لیا، اسے علم نہ ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ سونے سے پہلے وہ روز کی طرح آج بھی نماز فجر کے لیے الارم لگانا نہیں بھولا تھا، گویا رات کی تھکن میں بھی وہ صبح عبادت سے غافل نہ تھا۔ شامیر راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر خاموشی کے دبیز چادر ہر سمت تنی ہوئی تھی، سوائے ایک آواز کے، ایک زوردار غصے میں لپٹی مردانہ آواز جس نے راہداری کے سکوت کو چھیڑ ڈالا۔ شامیر کے قدم وہیں کے وہیں ٹھہر گئے۔ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے گرد و نواح میں نظریں دوڑائیں۔ راستے کے دونوں جانب بنے کمروں کے دروازے بند اور روشنی سے خالی تھے، سوائے ایک کمرے کے، وہ کمرہ جس کے نیچے سے ہلکی پیلی روشنی چھن چھن کر راہداری میں گر رہی تھی۔ اسی کمرے میں سے وہ آواز آئی تھی، وہ کمرہ جہاں حرم ٹھہری ہوئی تھی۔ شامیر کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ یہ آواز، یہ کسی مرد کی تھی اور اس کی سماعتیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ شکوک کے خفیف سی لکیر اس کے ماتھے پر ابھری۔ قدم غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ اس روشن دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ کچھ پل ٹھٹک گیا۔ ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، جیسے دستک دینا چاہتا ہو،
مگر پھر لمحہ بھر کو رک گیا۔ وہ کشمکش میں تھا۔ یہ کمرہ حرم کا تھا، اس کی محبت کا، اس وجود کا جس کا تقدس وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت وہ خزانہ ہے جو عقیدت کے سمندر میں غرق ہو جائے تو بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اسے اس وقت یہاں اس کے دروازے کے کمرے کے پاس دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بھی حرم کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں ایک حرف بھی بولے۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے نیچے گر گیا، مگر دل بے چین تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، کچھ غیر معمولی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، سوئیاں 3 کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ رات کی نیند سب کی آنکھوں میں بسی ہونی چاہیے تھی، مگر یہ روشنی، یہ آواز اور اس کے دل کی دھڑکن، سب کچھ الٹ تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھا کہ دفتن دروازہ کھل گیا۔ روشنی کی ایک دھار سی بارش کی طرح راہداری پر برس پڑی۔ جبران کے چہرے پر چھائے غصے اور تشویش کے آثار لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، جبڑے کی سختی اور انگلیوں کی کپکپاہٹ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ خوفزدہ ہے، بے بس ہے، مگر اسے یہ کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنی۔ حرم نے بمشکل ہاتھ اٹھاتے الماری کے نچلے پورشن کی جانب اشارہ کیا، اور جبران ایک لمحہ ضائع کے بغیر لبکا۔ وہ جگہ جس کی موجودگی بھی اسے شاید یاد نہ تھی، آج وہاں سے زندگی کشید کرنی تھی۔ اس نے دوائیوں کا باکس نکالا، جلدی سے ڈھکن کھولا اور پہلا ہاتھ انہیلر کی جانب بڑھایا۔ جبران نے وہ انہیلر حرم کے لبوں سے لگا کر پریس کیا تو وہ خود بخود آگے جھک گئی، جیسے سانس واپس لینے کی کوشش میں تھی، جیسے زندگی کے تاریک کنارے سے واپس کھینچی جا رہی ہو۔ حرم نے پمپ خود سنبھالتے ہوئے دوسری بار سانس لیا، اور دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں روانی لوٹنے لگی۔ جبران نے فوراً دوا نکال کر اس کے ہاتھ میں دی اور ساتھ پانی کا گلاس تھمایا۔ حرم نے خاموشی سے دوا لی۔ نگلتے وقت اس کے گلے کی حرکت اور چہرے کی تھکن واضح محسوس ہو رہی تھی۔ جبران نے اسی باکس سے روئی نکال کر حرم کے ناک سے بہتے خون کو نرمی سے صاف کیا۔ خون تو رک چکا تھا، لیکن وہ سرخی اس کے سفید چہرے پر ایک بے رحم یاد کی طرح مانند پڑ رہی تھی۔ بعض کرب چہرے کی رونق چھین لیا کرتے ہیں۔ یہ ایک گہری حقیقت ہے کہ بعض دکھ اور کرب انسان کے چہرے کی رونق کو مان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل کی گہرائیوں میں چھپے درد کا اثر چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کی مسکراہٹ بھی غم کی گہرائی میں ڈوبی نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہی کرب انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ دکھ اور تکالیف انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور اسے زندگی کی حقیقتوں کا ادراک دیتے ہیں۔ چہرے کی مان پڑتی رونق دراصل دل کی گہرائیوں میں چھپے جذبوں کی عکاسی کرتی ہے۔ روئی کو ڈسٹ بن میں پھینکنے سے پہلے جبران نے اس پر ایک نظر ڈالی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا۔ اس نے پھر پلٹ کر حرم کو دیکھا، جو نیم وہاں آنکھوں سے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی پلکوں کے کنارے اب بھی ہلکی نمی چمک رہی تھی، اور چہرے پر زردی ایسی چھا چکی تھی جیسے دن کے بعد شام اور شام کے بعد رات اتر آتی ہے۔ جبران نے گہرا سانس لیا، بوجھل قدموں سے واش روم کی جانب گیا تاکہ ہاتھ دھو سکے۔ واپس لوٹا تو حرم بدستور صوفے پر تھی، مگر اس کی آنکھیں اب دروازے کو تک رہی تھی، جیسے کسی غیر مرئی شے کو محسوس کر رہی ہو۔ جبران، دروازے کے باہر دیکھو، وہاں کوئی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لرزش اب نہیں تھی، جیسے وہ سچ میں کچھ محسوس کر چکی ہو۔ جبران کی نظریں ایک دم دروازے کی طرف اٹھی۔ نیچے سے ہلکی سی روشنی کی جھلک میں ایک سایہ سا لرز رہا تھا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، خاموشی سے چھپ کر سنتا ہو۔ اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، پھر رکا اور پلٹ کر حرم کی طرف دیکھا۔ حرم نے خاموش اشارہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ جبران نے اس کی بات کی تائید اپنے تاثرات سے کی، پھر دروازے کی جانب رخ کرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چہرے کی سختی سنبھالی اور دروازے کا ہینڈل آہستگی سے گھمایا۔ جبران، تم یہاں؟ شامیر کی حیرت اس کے لہجے میں پوری شدت سے جھلک رہی تھی، جیسے غیر متوقع منظر اس کی سوچوں کو الجھا گیا ہو۔ یہی سوال تو میں بھی تم سے کر سکتا ہوں، شاہ، کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبران کی آواز میں نرمی کم، سنجیدگی زیادہ تھی۔ وہ نگاہیں اٹھا کر شامیر کو ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی ڈیرے سے واپس آیا ہوں، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک اونچی آواز سنائی دی۔ آواز صاف تھی، جیسے کسی مرد کی۔ میں نے راہداری میں نگاہ دوڑائی، سب کمروں کی بتیاں بجھی تھیں، بس یہی ایک کمرہ روشن تھا، اس لیے رک گیا۔ شامیر نے سانس بحال کرتے وضاحت دی، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ جبران اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھے گا۔ اگر وہ آواز مرد کی نہ ہوتی تو یقین کرو میں اس وقت یہاں کبھی نہ آتا۔ جبران کی نظریں اس کی آنکھوں میں سچ کھوج رہی تھی۔
لمحے بھر بعد اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے، شاید اسے شامیر کی وضاحتوں پر یقین آ گیا تھا۔ لیکن تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ شامیر نے مدھم مگر الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو حرم جی کا کمرہ ہے، اور وہ آواز؟ شامیر کی زبان میں جس عزت، جس احترام سے حرم جی کا ذکر تھا، اس پر جبران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایسا لہجہ کم کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ ہاں یار، اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ دوا لینے سے انکاری تھی، غصہ آ گیا مجھے، اس لیے آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ جبران نے مدھم لہجے میں کہا۔ سوری اگر میری وجہ سے تمہیں ڈسٹربنس ہوئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی؟ شامیر کے لہجے میں اب صرف حیرانی نہیں، ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، جیسے اس نے جملے میں صرف حرم سنا ہو، باقی سب لفظ پس منظر بن گئے ہوں۔ نہیں، بس موسم کی تبدیلی سے ہلکا بخار ہو گیا تھا، دوا دے دی ہے، اب وہ سو رہی ہے، صبح تک انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جبران نے نرم لہجے میں تسلی دی، لیکن جیسے ہی شامیر نے گل کا نام لیا، جبران نے فوری اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ نہیں، ابھی کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر صبح تک طبیعت میں بہتری نہ ہوئی تو خود کہوں گا اسے گل سے چیک کروانے۔ جبران کے لہجے میں وضاحت تھی۔ آر یو شیور؟ شامیر نے ایک بار پھر تصدیق چاہی، جیسے حرم کا ایک ایک سانس اس کے دل کی دھڑکن سے جڑا ہو۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اور اندر بیٹھی حرم کو نہ صرف شامیر کی آواز بلکہ اس کے لہجے کی گہرائی تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ گہرا احترام، وہ بے چینی، وہ حفاظتی لے، وہ سب کچھ جو کبھی کسی نے اس کے لیے یوں ظاہر نہیں کیا تھا۔ شامیر کی فکر مندی، اس کا یوں حرم کو حرم جی کہنا، اس کے دل کی نرمی کو جیسے چھو گیا ہو۔ آئی ایم شیور، جبران نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر اندر کہیں وہ شامیر کی آنکھوں میں چھپے جذبے کو پہچان چکا تھا، جسے وہ ہفتوں سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھانپ چکا تھا کہ کس طرح شامیر باتوں باتوں میں حرم کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کرتا، کس طرح بہانے بہانے سے اس کی بات چھیڑتا، اور اب یوں بے قرار کھڑا تھا جیسے حرم کی تکلیف اس کے وجود میں سرایت کر گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر صبح تک بخار نہ اترا تو گل کو ضرور دکھانا۔ شامیر ابھی وہی جملہ دہرا رہا تھا، جیسے اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ گیا بھائی۔ جبران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بات بدلی۔ چل، آج رات دیر ہو گئی، کیوں نہ جاگتے ہوئے گزار دیں، پرسوں تو ہمیں نکلنا ہی ہے۔ یہ سن کر شامیر کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، لیکن حیدر خان سے اگلے دن بات کا پکا ارادہ کیے وہ مطمئن سا ہو گیا، جیسے دل نے تسلی دے دی ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے شامیر کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جبران کے قدم جیسے اس کے کمرے سے دور ہوئے۔ حرم آہستگی سے اٹھی، دروازہ بند کر کے لاک لگایا، پھر پلٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اور پلکوں پر ٹھہری نمی اس کے دل کے کسی پرانے دریچے کو کھول لے گئی۔ ماضی کے اس دریچے میں اب ایک نرم سا منظر ابھرا، وہ منظر جہاں شور، ہنسی، بچپنا، محبت، اور ایک معصوم سی لڑکی اپنے بابا کی شہزادی تھی۔ ماما جانی، حنان کو بولے میرا ناول واپس کرے۔ زینب کی آواز میں روحان سی بے بسی تھی، جو صحن سے اندر آتی زاہرہ بیگم تک جا پہنچی۔ وہ سبزی کاٹتے ہوئے اپنی بیٹی کے انداز شکایت کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ حنان، مت کرو تنگ اسے، دے دو واپس اس کا ناول۔ زاہرہ بیگم نے اب سبزی چھوڑ کر ہانڈی چڑھانے کی طرف توجہ دی، مگر دل ہی دل میں اب جانتی تھی کہ اب ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے۔ ماما میں نہیں دوں گا، کہیں اس سے پہلے میری ٹی شرٹ استری کرے، مجھے کوچنگ جانا ہے۔ حنان صوفے پر چڑھ کر زینب سے بچنے کی کوشش میں تھا، اور وہ نیچے سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ناول چھیننے کی صحیح کر رہی تھی۔ بھائی میں نہیں کر رہی، اپنے کام خود کیا کرو۔ زینب کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور وہ ناول کی جگہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی فاطمہ دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے اسے سمجھ نہ آئے کہ لڑائی میں کس کا ساتھ ہے، پھر شاید اس کے ننھے دل میں کسی مہربانی نے جنم لیا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور حنان کے قریب جا پہنچی۔ بھائی لائیں، میں کر دیتی ہوں، آرام آرام سے۔ اس کی معصوم آواز میں ایسی سچائی تھی کہ زاہرہ بیگم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ حنان نے اسے دیکھو پھر نفی میں سر ہلاتے سختی سے کہا، نہیں، میری شرٹ تو آپ ہی استری کریں گی، ورنہ یہ فالتو ناول میں نے کباڑے والے کو دے دینا ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی، مگر زینب کا پارا چڑھ چکا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حنان، خبردار اگر میرے ناول کو فالتو بولا یا کسی کو دیا۔ زینب جوتی اٹھا کر لبکی، مگر زاہرہ بیگم کی غصیلی آواز پر وہیں رک گئی۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ذرا شرم لحاظ ہے یا نہیں تم دونوں میں؟ زاہرہ بیگم کی آواز میں وہ ماں بول رہی تھی جو اپنے بچوں کی ناسمجھی پر دل ہی دل میں ٹوٹتی ہے۔
بھائی دے دو نا، میں کر لوں گی آرام آرام سے۔ فاطمہ کا شوق، اس کا خلوص اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اچھا یہ لے، لیکن احتیاط سے کرنا، میری نئی شرٹ ہے، جلا مت دینا۔ حنان نے جھجکتے ہوئے شرٹ تھمائی اور فاطمہ تو جیسے پھولوں پر چلتی استری اسٹینڈ کی طرف جا پہنچی۔ حنان سے ناول چھین کر زینب نے چٹائی پر لیٹتے کتاب کھولی اور فوراً اس میں کھو گئی۔ حنان نے ٹی وی آن کر لیا۔ ظاہرہ بیگم ہانڈی میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ استری پر دھیان دے رہی تھی، مگر بمشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک چیخ نے سارا گھر ہلا دیا۔ ہائے اللہ میری فاطمہ! ظاہرہ بیگم دل تھامے ڈرائنگ روم کی طرف دوڑی۔ اس کے پیچھے زینب اور حنان بھی بھاگے۔ زمین پر بیٹھی فاطمہ اپنا ہاتھ تھامے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ استری کی تار لگی ہوئی تھی اور اس کی ہتھیلی پر جلن کا سرخ نشان پھیل چکا تھا۔ ظاہرہ بیگم نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما، ہونٹوں سے پھونکے مارتی اسے گلے سے لگایا۔ ہائے میری بچی، میری فاطمہ کا ہاتھ، ماں صدقے، بس بیٹا بس۔ فاطمہ کی سسکیاں اب ماں کی گود میں چھپی تھی۔ امی بہت درد ہو رہا ہے، نانی سے جانے جیسے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا۔ حنان جا فوراً ٹوتھ پیسٹ لا، جلدی کر۔ حنان ہڑبڑایا، جلدی سے بھاگتا ہوا لا کر پیسٹ دیا۔ ظاہرہ بیگم نے نرمی سے انگلی پر لگا کر فاطمہ کے ہاتھ پر لگایا اور مسلسل پھونکے مارتی جا رہی تھی۔ میری شہزادی، ماں قربان، بس ابھی آرام آ جائے گا، بہت بہادر ہو میری بیٹی۔ ماں کی ممتا اس وقت لفظوں میں ڈھلی، آنکھوں سے بہتی، ہاتھوں سے چمٹتی جا رہی تھی۔ امی، میں اسی لیے آپ ہی سے کہہ رہا تھا شرٹ استری کر دے، اگر وہ مان جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ حنان نے فوراً سارا الزام زینب پر ڈال دیا، وہ جو چپ چاپ شرمندگی سے کھڑی تھی۔ اب کمر پر ہاتھ رکھ کر دہاڑنے کو تیار ہوئی۔ تو تم خود کر لیتے، تمہارے ہاتھوں میں کیا مہندی لگی تھی؟ زینب کی آواز اونچی ہوئی تھی کہ ظاہرہ بیگم گرج گئی۔ دفع ہو جاؤ دونوں یہاں سے، تم دونوں کی وجہ سے میری بچی کا ہاتھ جل گیا، بجائے شرمندہ ہونے کے ابھی بھی لڑ رہے ہو۔ زینب، تمہارے ناولوں کو آگ لگا دوں گی، تنگ آ گئی ہوں میں تم دونوں سے۔ ظاہرہ بیگم کا ضبط ٹوٹ چکا تھا اور دونوں شرمندہ چپ چاپ غائب ہو گئے۔ فاطمہ ظاہرہ بیگم کی گود میں روتے ہوئے سو گئی تھی۔ نیند میں بھی سسکیاں اس کے نازک وجود کو ہلا رہی تھی۔ رات گئے جب داؤد صاحب گھر آئے تو حنان اور زینب دونوں کو خوب ڈانٹ پڑی اور اگلا پورا ہفتہ سب نے فاطمہ کا خاص خیال رکھا، خاص طور پر زینب نے۔ ایک گہرا لمحہ تھا، وہ ایک یاد بن کر دل کے کسی نرم گوشے میں اتر گیا تھا۔ لیکن دل اتنا نرم بھی مت رکھو کہ کوئی پاروں تلے کچل دے۔ فون کی مخصوص بیل نے ماضی کے خوبصورت مگر دردناک صفحے کو اچانک بند کر دیا۔ آنکھیں کھول کر اسے فون کان سے لگایا۔ پتہ چلا کہاں ہے وہ؟ آواز سرد تھی، بے رنگ، جیسے جذبات کبھی تھے ہی نہیں۔ کل صبح تک اس کی تصویر چاہیے مجھے، وقت گزرنے کے بعد کی معلومات میرے کسی کام کی نہیں۔ کال کاٹ کر فون سائڈ پر رکھا۔ وہ جانتی تھی وقت قریب ہے، بہت قریب، وہ لمحہ جب اسے اس کا حق ملے گا۔ اس کی نظریں وال کلاک پر ٹکی تھی جس کے کانٹے آدھی رات پار کر چکے تھے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو ان مخروطی نازک انگلیوں سے صاف کیا، مگر یہ آنکھیں پھر سے ویسی ہی ہو گئیں، بنجر، بے احساس، ایسی زمین جیسے کبھی وہاں نمی تھی ہی نہیں۔ کیونکہ جب دل میں زخم ہو تو آنکھیں خود بخود ویران ہو جاتی، کبھی ہری نہیں ہوتی۔ نیند، وہ تو خوش نصیبوں کے حصے کی دولت تھی، اور اس کا نصیب، وہ تو برسوں سے سیاہ چادر اوڑھے اس کی ہنسی بھی نگل چکا تھا۔ آخر اس کا بخت سیاہ کیوں تھا؟ شاید تقدیر نے اسے دلدل کی گہرائیوں میں چھوڑ دیا تھا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہ تھی۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہ بات تو بالکل صاف صاف واضح ہو گئی کہ جو زینب اور کرسٹل کوئین ہے وہی حرم بھی ہے اور وہ اپنا بدلہ لینے آئی ہے، لیکن وہ زینب سے کرسٹل کوئین کیسے بنی، اور یہ دیکھنے کی بات ہے۔ خاص طور سے مجھے بہت اچھا لگا وہ سینز جو بہران اور زارا کے تھے۔ میں نے ان سینز کو بہت انجوائے کیا، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ان دونوں کے بیچ کی جو بھی کیمسٹری ہے یا جو بھی ہے۔ اور جو ہمارا شاہ میر ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، اس کی بھی لو سٹوری زبردست ہونے والی ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حرم اسے بہت تڑپائے گی اور تب جا کر شاید کہیں ہاں کہے گی۔ شاہ میر کو اتنی آسانی سے حرم نہیں ملنے والی، ایسا مجھے لگتا ہے، لیکن مل تو جانی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ ہمیں ایک ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے اور کچھ بھی برا دیکھنے کو نہ ملے، کیونکہ آلریڈی ناول کے سٹارٹنگ میں ہی ایک ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہمیں آگے اور کوئی بھی انسان مرتبہ نہ دکھے، خاص طور سے یہ جو ہماری کپلز ہیں وہ ایک ہیپی اینڈنگ، ان کو ایک ہیپی اینڈنگ ملے۔
ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے ٹاٹا بائے.